جناب سیدہ کے تشریف آوری پر بلند ہیں صلوات۔ ایک ایک حاجت کو سیدہ کے توسل سے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے بلند ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ التماس سے سورہ مبارکہ تحفہ۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگرچہ فرش نشیں تھی، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ فرش پر بھی رہنے والی ہیں، عرش پر بھی رہنے والی ہیں۔ جس طرح سے ہم نے ایام ازا میں جملہ کہے تھے کہ ہم 2 مرتبہ فرشی ہیں، ایک مرتبہ ہم فرشی ہیں کہ ہم فرش پر رہنے والے، دوسری مرتبہ ہم فرشی ہیں کہ ہم فرش ازا بچھانے والے، تو ہم 2 مرتبہ فرشی ہیں، ہم فرشی بھی ہم ہیں پھر فرشی بھی ہم ہیں۔ اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عرشی ہیں اور وہ فرشی ہیں۔ یہ اگرچہ عرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی، اگرچہ عرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی۔ ایک باغ کیا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، اگرچہ عرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی، ایک باغ کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی۔ سمجھا نہیں پائے لوگ عظمت زہرا، سمجھ نہیں پائے لوگ عظمت زہرا، ارے سوال کرتے زہرا فدق بھی دے دیتی۔ بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساجن، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बावाज़ बुलंद कर सलावत। लामहदूद हम्द व सताइश उस अली अला के लिए कि जो अहसनुल खालिकीन, वो जो रोज़े जज़ा का मालिक है, कि जो तख्लीक करने वाली ज़ात है, कि जो ऐसा खल्क करने वाला जिसकी तख्लीक हमेशा से ऐसी रही कि उसका मुकाबला भी कोई नहीं कर सका। वो जो ज़िंदे से मुर्दे को निकालता है और मुर्दे को ज़िंदे से निकालता है। इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल मौला सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा कि कुरान में है कि जब एक ज़मीन मुर्दा हो जाती है तो परवरदिगार आलम उस ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, और हम भी उसी मट्टी से हुए पैदा हुए हैं। तो जब मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, इसकी मिसाल कुरान ने कहा कि जब ज़मीन फसल अनाज देना बंद कर देती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहार की बारिशों को भेजता है और उस ज़मीन को वो तर करती है, जिससे वो मुर्दा ज़मीन दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। अगर इसकी मिसाल अमीरुल मोमिनीन से पूछा जाए कि दुनिया में कोई है, तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल। कितनी खूबसूरत मिसाल! अभी भी इस महफिल में औरतें बैठी हुई हैं। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ मर जाती है और बच्चा ज़िंदा पैदा होता है, और कभी कभी बच्चा ज़िंदा होता है तो माँ मर जाती है, कभी माँ हयात रहती है और बच्चा मर जाता है। तो ये कई ऐसी मिसालें रब सुब्हानहू व तआला ने हमें अली मुर्तज़ा के तवस्सुल से सीखने का अंदाज़ दिया। मौला मुत्तक़ियान हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला कोई ऐसी बात बतलाइए, कोई ऐसा जुज़ बतलाइए कि इल्म उससे सीखा जाए, वो उस्ताद नहीं हो, वो एक किताब, मगर उस किताब में ऐसा इल्म हो कि जब भी उसको पढ़ा जाए इल्म का एक नया समंदर सामने आ जाए। मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया इसकी दुनिया में बहुत खूबसूरत मिसाल है। जवाब आपको आता है कुरान। उस्ताद नहीं है, किताब है, लेकिन तब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो वो खुद उस्ताद किताब बन जाती है। वो खुद किताब आपको तालिब इल्म की हैसियत से भी पढ़ने का मौका फराहम करती है। कहा कि ए अली मुर्तज़ा इससे बुलंदतर बात फरमाइए, इसकी और कोई मिसाल कि जिस तरह से कुरान को पढ़ते चले जाएं मगर उसमें से इल्म के सरचश्मे बहते चले जाते हैं। इसकी दुनिया में कोई मिसाल? किताब तो है, उसके अलावा अब जो इल्म अली का जानना चाहता हो तो मौला ने फरमाया इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल है सूरज। सूरज जब वो निकलता है, जब वो इस बुलंदी पर पहुंचता है, मौला ने फरमाया तो कोई ऐसा गोशा नहीं कि वो अपनी सूरज की किरणों को छुपा ले। समंदर भी होगा तो समंदर की तह में भी सूरज की रोशनी जाएगी, और अगर दरख्त होगा, पहाड़, टहनी, पौधे, साहिल, सब कहीं भी होगा तो सूरज की किरणें जाएंगी। मौजू पढ़ना चाहती हूँ फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम, मगर रियाजी के फॉर्मूले के साथ। मैथ्स के स्टूडेंट बैठे होंगे तो रियाजी यानी गिनती 1 2 3 4, रियाजी में गिनती होती है ना, तादाद होता है, अदद होता है। तो उस अदद से चाहती हूँ फ़ज़ाइल अहले बैत थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। अयाम अज़ा की पहली मजलिस आपके होश गुजार। अदद क्या है, मैं सवाल सुनूंगी आपसे अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे। रियाजी से हम फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ना और सीखना चाहते हैं। मजलिस पढ़ने और सीखने का उन्वान रखती है, मजलिस सीखने का उन्वान रखती है। मजलिस पढ़ा नहीं जाता, पढ़ी हुई बात भूली जा सकती है, सीखी हुई बात आप कभी भूल नहीं सकते। बच्चा चलना पड़ता नहीं है, बच्चा चलना सीखता है।
کوئی اگر انسان کہے کہ میں سوئمنگ سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس طرح سے ہلائیں، ہاتھ ہلائیں، پیر ہلائیں، سمندر میں جائیں، تو آپ اس کو ابھی سوئمنگ پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو سکھانے، وہ سیکھے گا کب؟ جب اس کو سمندر میں اتارا جائے گا، تو جب وہ اپنے ہاتھ پیر ہلائے گا، عمل کرے گا تو وہ سیکھے گا۔ مجلس کا بھی یہی معاملہ ہے، سننا کان سے تو وہ بات بھولی جا سکتی، جب آپ سیکھیں گے تو وہ بات آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو مجلس سیکھنے کا عنوان رکھتی ہے۔ تو ریاضی کا جو سبجیکٹ ہے میتھمیٹکس، اس کو سیکھا جاتا ہے، رٹا نہیں لگایا جاتا۔ آپ اسٹارٹنگ میں سیکھتے ہیں 1 2 3 4، لیکن جب بڑے پڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ ریاضی کے عدد سے آشنا ہو جاتے ہیں، پھر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، آپ نے وہ سیکھ لیا، اب آپ اس کو زندگی میں پلس یا مائنس کے اصولوں کو چلاتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ریاضی کا فارمولا، اس سے فضائل نکالیں گے، 4 4 12 5 5 اور 2، یہ فضائل میں نے آپ کو آج اہل بیت کے سپرد کر دیے۔ اب اسی کو دیکھتے چلے جائیں گے، 4 میں کیا آتا ہے، پھر 4 میں کیا آتا ہے، پھر 12 میں کیا آئے گا، پھر 5 میں کیا آئے گا، پھر 5 میں کیا آئے گا، پھر 2 میں کیا آئے گا۔ تو اسی کو ہم شروع کرتے ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ جانیہ کیا فارمولا دیا ریاضی کا، 4 4 12 5 5 اور 2۔ ایک مرتبہ بزم سجی ہوئی تھی، سرور کائنات سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات کی بزم میں، میری طرف توجہ کریں گے، سرور کائنات کی بزم میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، محمد آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی بہت توجہ کے ساتھ۔ میتھمیٹکس ریاضی سیکھنے کا مقام رکھتی ہے، فضائل اہل بیت سیکھنا چاہ رہے ہیں، ایام اعزا کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کا ہدیہ ہے۔ فارمولا کیا دیا، 4 4 12 5 5 2، ماشاءاللہ زندگیاں۔ سرور کائنات کی محفل میں سرکار دو جہاں موضوع کیا تھا، طہارت اور پاکیزگی۔ سرور دو جہاں نے جو اپنا موضوع انتخاب کیا سکھلانے کے لیے، جو درس کی کلاس میں سرور کائنات بیٹھے تو آپ سکھانا چاہتے تھے طہارت اور پاکیزگی یا نجاست کے احکام۔ اس محفل میں سرکار دو جہاں وہ وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے، سوائے وہی کہ وہ کچھ کہتا ہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان کہہ رہی ہے کہ چھوڑے اے سلمان، آج ایسا کرتے ہیں درس کی کلاس کو چھوڑ کر، آج کیوں نہ میں تمہیں فاطمہ زہرا کے فضائل سنا۔ قربان ہو جائیے، آج میں تمہیں سلمان سیدہ کی فضیلتیں سناتا ہوں۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، درس چل رہا تھا، فضائل فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہ کے سنانا چاہ رہے ہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، مسکرا کر فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا دل ہے کہ آج اپنی لخت جگر کے بارے میں ہم سے ارشاد فرمائے تو ایسا کون سا دن رائے گا چھوڑنا چاہیں گے کہ جب آپ کی زبان ہو، جب سچی زبان ہو، جب سچا رسول ہو، جو سچی کتاب کا مظہر العجائب ہو، جب وہ فاطمہ کے فضائل پڑھے
تو محفل ہی عجب ہو جائے گی۔ ارشاد فرمائیے، حضرت سلمان فارسی نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گیا، اے سلمان، فاطمہ کی محبت جس شخص کے دل میں ہو تو مرنے کے بعد 100 مقامات پر اس کے کام آتی ہے، جس میں سے صرف 4 کی فضیلتیں بیان کی، باقی سب 96 چھوڑ دیے۔ اب 4 فضیلتیں بی بی صلوات اللہ علیہ کی ایسی کہ ہماری نظر میں وہ مراحل سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ مشکل ترین ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا وہ مراحل دراصل بہت آسان ہیں، جو ہمارے لیے مشکل ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت جس کے دل میں ہو، وہ اس کے لیے وہ مشکل مراحل آسان ہے۔ اچھا، پہلا فضیلت، سرور کائنات کی زبان رسالت فضائل اپنی بیٹی کے بزم میں اصحاب موجود ہیں، خود علی مرتضیٰ موجود ہیں۔ جب شوہر نے اپنی زوجہ کے فضائل سنے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا، اللہ کو معلوم۔ کیا ہوا سلمان، سیدہ کی محبت مرنے کے بعد 100 مقامات پر تیرے کام آئے گی۔ میں نے کیا کہا، فارمولہ 4 4 12 5 5 2 4 فضیلت کے سب سے پہلی، اے سلمان، مرنے کے بعد جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جب اس کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اب وہ جو کر کے آئے اس کا حساب دینا پڑے گا، اب اس نے جو رنگینیوں میں زندگی گزاری ہے اب اس کا کوئی بچانے والا، کوئی سہارا کرنے والا، کوئی چارہ گری کرنے والا، کوئی نجات دہندہ کوئی نہیں ہوگا، تو اب یعنی سزا شروع، وہ چمگادڑ بچھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں برزخ کے رستے میں امام علی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر اس مردے کے دل میں میری بیٹی میرے لختے جگر فاطمہ کی محبت ہوگی تو اسے اس طرح سے قبر میں لٹایا جائے گا کہ جیسے دلہن شادی کے بعد عروسی کا جوڑا پہنے ہوئے پھولوں کی سیج پر آرام کر رہی ہے۔ یعنی کوئی بھی اس وقت کوئی مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، عذاب قبر، فشار قبر اس تک نہیں پہنچے گا۔ پھر وہ منکر نکیر کے معاملات وہ عجب ہے۔ کہا کہ فاطمہ زہرا کی محبت اگر سلمان کسی کے دل میں ہو تو پروردگار عالم نے اسے یہ اذن عطا کرنا ہے، روز محشر جب گہما گہمی کا عالم ہوگا، جب ماں باپ نہیں پوچھنے والے ہوں گے، جب استاد منہ پھیریں گے، جب کوئی مہمان، پڑوسی، عزیز و اقارب، خونی رشتہ دار پیٹ پھیریں گے کہ ہمیں اپنا نہیں پتا، ہم تمہارا کیا ذمہ اٹھا لے، تو اس وقت جب چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، جب چہرے سیاہی تاریخی کی طرح ہو چکے ہوں گے، جب لوگوں کے بدن سے بو اٹھ رہی ہوگی، جب کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہوگا، جب پورا عالم سیاہ ہوگا، اگر کسی کے دل میں جب مردے کو اٹھایا جائے گا، اگر اس مردے کے دل میں میری بیٹی میرے لختے جگر فاطمہ کی محبت ہوگی، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، 14ویں کے چاند کی طرح۔ اور کیا تھا، جسم سے بو اٹھ رہی ہے، اس کے بدن سے خوشبو اٹھ رہی ہے، اور ایسی خوشبو کہ روز محشر معطر ہو رہا ہے۔ فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ کہا کہ سلمان، فاطمہ کی محبت جو تیرے کام آئے گی، جب وہ مردہ اٹھا دیا جائے گا روز محشر، تب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، جب قطاریں جوگ در جوگ لوگوں کی لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ لوگ اب دیکھ رہے ہوں گے دائیں ہاتھ پر اعمال دیا جاتا ہے تو تعریفیں ہوتی ہے، اور بائیں جانب اعمال دیا جاتا ہے تو پھر ماتم ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، فرشتے
جبر کر کے انہیں دوزخ کی جانب گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوتے ہیں. جب ہر بندہ پریشان ہوگا اس کیفیت میں، فرمایا سلمان یاد رکھو اگر اس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہوگی، اسے قطار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سختیاں سہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پریشانیاں جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیشانی پہ یا فاطمہ زہرا چمکے گا اور پتہ چل جائے گا یہ فاطمی ہے، اس سے حساب و کتاب نہیں لینا. ارے لائن سے باہر آ جاؤ، فاطمہ زہرا نے تمہیں بخشوا دیا، اپنا نامہ اعمال لے لو اور اسے مبارکباد دی جائے گی، نعمتوں سے نوازا جائے گا اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا. اللہ صلی علی محمد. سلمان فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر تیرے کام آئے گی. 4 پر بات ہو رہی ہے. چوتھی اور آخری بات کہ جب اس وقت دیکھیں پل صراط کو پار کرنا کوئی آسان نہیں ہے. جنت میں آپ جائیں گے نا تو اب ٹکٹ مل گیا آپ کو. مثلا ہم سب محب فاطمہ زہرا ہیں، پروردگار کرے ایسا ہو، نام کے نہ ہو، بس حقیقتاً ایسا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جانے میں ایک پل رکھی ہے. اس پل کے نیچے آ گیا اور پل کا نام پل صراط ہے. یعنی اب اس سے آپ گزر نہیں سکتے چونکہ وہ باریک بات سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بہت زیادہ دھاردار ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات ہو گئے مگر آگ کی لپٹیں آپ کو نگل سکتی ہیں، کسی کو بھی نگل سکتی ہیں. پروردگار عالم جناب سیدہ کے صدقے ہمیں پل صراط سے تیزی سے گزرنے کا شرف عنایت فرمائے. اچھا اب کیا ہوگا کہ اب جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنت میں جانا ہے، پل صراط وبال جان بن رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ جس کے دل میں حب فاطمہ زہرا ہو، میری بیٹی کی محبت کا نور جلوہ گر ہوگا تو اسے پل صراط سے برق کی مانند، بجلی کی تندی اور تیزی کی مانند وہ چلے گا نہیں، وہ اڑتا ہوا جنت میں پہنچا دیا جائے. تو یہ 4 مقامات پر جو ہمارے لیے، میں اپنی بات کروں، جو میرے لیے مشکل ترین ہے، قبر کا رستہ، پھر محشر کا رستہ، اس کے بعد اعمال، اس کے بعد پل صراط سے گزرنا، تو یہ ہمارے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تو بڑے ہی آسان ہے. پھر وہ جو 69 مراحل جو بچ گئے ہیں اس میں فاطمہ زہرا کی محبت اور کیا کیا کر سکتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. 4 عدد مکمل ہو گئے. اور 4 پر بات کرنے سے پہلے یہ میں نے کوڈ ورڈ آپ کو دیا تھا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہم سب محب ہیں. ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم سب شیعہ ہیں؟ سلامتیاں. ہم سب کو شیعہ نہیں کہا جا سکتا ہے، بھرم مارنے والی شیعہ. ہمیں شیعہ نہیں کہا جا سکتا، ہم حبدار ہیں. وہ کیسے کہ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس ایک عورت آئی اور کہہ رہے میں دلیل دینے والی ہوں، اگر آپ نے کہا شیعہ تو تھوڑی غلط فہمی کو دور کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. مجلس میں نے کیا کہا، سیکھنا کون بات، تو سیکھ لیتے ہیں، جو کچھ غلطیاں کی ہم سیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے. بی بی کے پاس ایک عورت آئی، بی بی کو جب ملی، سلام و کلام ہوا، بی بی نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ کس نیت سے آئی ہیں. بی بی تو جانتی ہے بات ہم تک پہنچ جائے. کہا کہ سیدہ میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے، وہ مسجد سے آپ کے بابا سے درس سن کر آیا تھا جس میں فضائل آپ کے بابا نے سنائے کہ میری فاطمہ زہرا شیعوں کی شفاعت ایسے کریں گی کہ جیسے پرندہ خراب فاسق دانوں میں سے خوشگوار دانوں کو چنتا ہے اور اپنا شکم سیر کرتا ہے. تو شیعوں کی فضیلت ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا میں اے بی بی شیعہ ہوں؟
یا میرے شوہر نے کہا ہے آپ بتائیں کہ ہم دونوں شیعہ ہیں. بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 کیٹیگریز بتاتی ہوں, تم اس میں سے خود کو ٹٹولنا. اگر وہ تمام اقسام قسمیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو تم علی کے شیعہ ہو, اور میں پھر وعدہ کرتی ہوں کہ میں شیعوں کی شفاعت کراؤں گی. اور یہ جو میرے بابا نے حدیث پڑھی ہے واللہ عالم, میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ سچ ہے. اب معاملہ بی بی نے کہا کہ تم اور تمہارے شوہر کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے دل میں میرے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کی ولایت کا نور جل رہا ہے. تم میرے شوہر کے ماننے والے ہو, تم نعرہ حیدری یا علی کہنے والے ہو. او خوش ہو گئی, کہنے لگی بے شک ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے, اہتمام ہوتا ہے, نیاز ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, بیوی کو دعوتیں پہنچتی ہیں, الحمدللہ لگتا ہے ہم شیعہ. بیوی نے فرمایا دوسری بات یہ جان لو کہ اگر تمہارے دل میں میرے خاوند کی محبت ہے, ولایت کا نور روشن ہے, تو تم شیعہ ہو. اور اس کے ساتھ اگر تمہارے دل میں ہماری محبت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دشمن ہیں تم ان کو لعن طعن کرتے ہو, بغض و قدورت رکھتے ہو, ان پر لعنتیں بھیجتے ہو, تو تم ہمارے شیعہ ہو. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, لعنت, امام زمانہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ 4 اور 4 کی بات کر رہی تھی نا, 4 مرحلہ ہو گیا, اب 4 پہ بات کر رہے ہیں. 2 چیزیں میں نے بتا دی, ایک محبت کرنا, دوسرا اہل بیت جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنتیں کرنا. اور وہ خوش ہوئی کہ یہ فضیلتیں میرے اندر ہیں, میرے شوہر کے اندر ہے. پھر بھی میں نے فرمایا تیسری بات, تیسری کیٹیگری, اگر تمہارے اندر یہ 2 خوبیاں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر تم ہم جس چیز سے روکنا چاہے تم رک جاتے ہو, اور تم ہمارے شیعہ ہو. اگر جس سے ہم تمہیں کرنے کا حکم دیں تم وہی کرتے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو. آسان کر دوں, عمل بالمعروف کرتے ہیں ونہی عن المنکر کرتے ہیں. یہ 4 فضیلتیں اگر تمہارے اندر ہے یا تمہارے شوہر کے اندر ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو. وہ عورت اٹھی, بیوی کو بوسہ دیا, رخصت جو اپنے شوہر کے پاس پہنچی, کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا شیعوں کی شفاعت کرے گی, اور ایسے کریں گی کہ جیسے پرندہ فاسق اور خراب دانوں میں سے شفاف دانوں کو چنتا ہے اور شکم سیر کرتا ہے. یہ حدیث سچی ہے, چونکہ سچے رسول نے کہا ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ برحق یہ سچ ہے, میں اپنے شیعوں کی شفاعت کراؤں گی. اے خاوند, میں نے آپ کی باتوں کو جب بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا میں 4 قسمیں بتاتی ہوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے. اگر تمہارے اندر ہے یا تمہارے شوہر کے اندر ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو, اور میں تمہاری شفاعت کراؤں گی. کہا جلدی سے بتاؤ بیوی نے کیا فرمایا ہے. کہا بیوی فرما رہی ہیں کہ علی کے حبدار ہو, علی کی ولایت کا نور تمہارے سینے میں ہے. خوش ہو کر کہا الحمدللہ میں شیعہ ہوں. دوسری مرتبہ کہا بیوی فرما رہی ہے محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں پر لعنتیں بھی کرتے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو. خوش ہوا اور میں شیعہ. تیسری بات آئی, کہا کہ مجھے لگتا ہے میں شیعہ نہیں ہوں. ایسے کیا بات ہے, مشکل بات ہے, 2 فضیلتوں ہیں. ارے 2 بڑی مشکل ہیں. زوجہ نے کہا, کہنے لگے کہ کیا مجھے بتاؤ, کیا پتہ مجھ میں ہو. کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہارے بھی بس کی بات نہیں ہے, چونکہ وہ ہے ہی اتنی مشکل. بیوی نے کیا فرمایا, بیوی فرما رہی ہے کہ عمل بالمعروف کرتے ہیں ونہی عن المنکر کرتے ہیں. یعنی آسان, اگر ہم کہیں کہ نیکی کی طرف آؤ تو وہ نیکی کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو تو وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہی ہمارے شیعہ ہوتے ہیں. خاوند کا سر جھک گیا. کہا 2 فضیلتیں ہیں, 2 نہیں ہیں. زوجہ سے کہا تمہارے اندر, کہا 2 فضیلتیں ہیں, 2 نہیں ہیں. کہا اب کیا کریں. دونوں بہت رونے بیٹھ گئے بالکل. کہا کہ اب کیا کریں, کتنی بدقسمتی ہے ہماری, دختر رسول جب سب کی شفاعت کر رہی ہوں گی, کیا ہم دونوں گناہگار ادھر بے یار و مددگار حسرت سے بیوی کو دیکھیں گے
ہم حسرت سے بس بیوی کو دیکھیں گے کہ ہم شیعہ تو نہیں ہیں تو بیوی تو ہماری شفاعت نہیں کریں گی. کہا کہ کل پھر سے جانا, شہزادی کی خدمت میں سلام عرض کہنا اور کہنا کہ شہزادی ہم روز محشر تو پھر تڑپتے رہیں گے, ہم حسرت سے آپ کو دیکھیں گے, پھر آپ سب کی شفاعت کریں گے. جب سب خوش ہوں گے, جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے تو پھر کیا ہمیں شفاعت نہیں دیں گے؟ آپ تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں, تو رحمت کا تو تقاضا ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں رحمت کرتا ہے. تو کیا آپ ہمیں نجات نہیں دیں گے, آپ ہمیں شفاعت نہیں دیں گی؟ تو بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو, وہ رحمت ہی کیسی کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو. فرمایا کہ تم میرے شیعہ تو نہیں ہو لیکن تم میرے محب ہو, میرے چاہنے والے ہو, اور میں فاطمہ زہرا اپنے بابا کے وسیلے سے, ان کے توسل سے اپنے چاہنے والوں کی بھی شفاعت کروں گی, میں ان کو بھی جنت میں لے کر. بات واضح ہو گئی. یعنی ہم بی بی کے محب ہیں. شیعہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اب بات سے بات نکل جاتی ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہوا کہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے تب بھی فرمایا محب ہے, چونکہ جو ولایت علی کا نور ہے نا, ولایت علی کا جو نور ہے نا, یہ کچھ لوگوں کو عطا ہوا ہے. مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ کسی نے بات نکل جاتی ہے کہ مولا یہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں شیطان سے بچ کر رہنا, چونکہ وہ تمہیں گمراہ کرنے کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے. تو حیران ہو گئے لوگ کہ اور طبقات اور مذاہب فکر اور ادیان کے لوگ, ان کے پیچھے شیطان نہیں لگ رہا, یہ شیعوں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا وہ ان کو ویسے ہی مجھ سے پھیر چکا ہے, جو مجھ سے پھر گیا وہ جہنمی ہے. تو شیطان کو پتا ہے کہ جو پہلے سے ہی پھرے ہوئے ہیں تو ان پہ کیوں ٹائم برباد کرے, تو وہ شیعوں کے پیچھے ہے. اے شیعوں اپنے حفاظت کر لو, شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے علی چھین لے, پھر جب تم مجھے کھو دو گے پھر تمہارے ہماری شفاعت کو کھو سکتے. کیا بات کرنے لگی ہوں کہ بی بی صلوات اللہ علیہا کے شیعہ ہونا مشکل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, بیان کیا کرنا چاہتے ہوں محب کون ہوتا ہے اور شیعہ کون ہوتا ہے. محب کے لیے ایک شخص آیا, کہنے لگا چھٹے امام سے کہ اے میرے مولا میں بڑے فاقوں میں ہوں اور اتنا بھوکا ہوں, میرے گھر میں دانا پانی کچھ بھی نہیں ہے, میرے بچے جب بھوکے پیاسے ہوتے تو ان کو دیکھ کر کلیجہ کٹ جاتا ہے. اے میرے مولا میں کیا کروں, آپ میری کچھ مدد فرما دیجئے. مولا نے اسے فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم فقیر ہو. وہ کہنے لگا مولا سچی میں کہہ رہا ہوں, میرے گھر میں واقعی فاقے ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ تھوڑی میری مدد فرمائیں. مولا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے محب ہو یا شیعہ؟ فخر سے کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے فرمایا تم میرے شیعہ نہیں. رونے لگا, کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کو ماننے والا ہوں, میں آپ پر ایمان لے کر آیا ہوں, آپ کے جد پر ایمان لے کر آیا ہوں, میں وہی عمل کرتا جو آپ بیان فرماتے, قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں. میں آپ سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں کہ میری حاجت کو پورا فرمائے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں شیعہ. اس کو لگا شاید تانا ہو رہا ہے تو دل پر چوٹ لگ رہی تھی. کہا مولا میں مدد لینے آیا ہوں, آپ مجھے دھتکار کر کہتے ہیں کہ میرے شیعہ نہیں ہو, یعنی آپ میری مدد بھی نہیں کرنا چاہتے اور مجھے شیعہ بھی نہیں کہہ رہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, تم بتانا کہ تم شیعہ ہو یا نہیں ہو. اب اس مثال سے سمجھیں گے کہ آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں فاقے ہیں, ہم جانتے ہیں. وہ امام ہی کیا کہ جس کی نگاہیں گھروں میں نہ جاتی ہوں, گھروں کو چھوڑیے دلوں تک نہ جاتی ہوں,
جو خاموشی کی زبان نہ سن پاتا وہ امام کیسا ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس اگر مال آ جائے یا میں تمہیں مال دے دوں اور تم وہ مال لے جاؤ اور تمہیں یہ خبر ہو کہ تمہارے پڑوسی میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے بھی گھر میں فاقے چل رہے ہو، جس کے بچے بھی بھوکے پیاسے ہوں اور وہ مال تمہاری ضرورت کے لیے ہو، تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم وہ مال اس کو دے دو گے یا خود پر استعمال کرو گے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ کہا مولا میں وہ مال، چونکہ میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہے، میرا کلیجہ کٹتا ہے، میرے بچے جب مجھ سے کھانا پانی مانگتے ہیں، جب اتنے دن کے بعد میرے پاس مال آئے گا تو ظاہر سی بات ہے میری بھی ضروریات زندگی ہے، تو میں خود پر اپنے بچوں پر استعمال کروں گا۔ مولا نے فرمایا کہ تم ہمارے شیعہ نہیں، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ کہا مولا شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر تم یہ جواب دیتے کہ تم وہ پیسہ وہ مال اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو یہ سوچ کر دے دیتے کہ جو مولا میرا اب دے سکتا ہے میں دوبارہ جا کر لے لوں گا، ایک تو اس کو یقین ہم پر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، دوسرا اگر تم کہتے کہ میں یہ مال ان کو دے دوں گا اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے، بے شک میری ضرورت پوری نہ ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، آج نہ صحیح روزے محشر مجھے زیادہ نواز دے گا، اللہ مجھے زیادہ عطا فرما دے گا، یہاں قناعت کر لے وہاں مل جائے گا۔ کیا محشر کے بارے میں سوچا تھا، سختی کے بارے میں سوچا تھا، پڑوسی کے بارے میں سوچا تھا، ان کی حالتوں کے بارے میں سوچا تھا، ان کے بچے کچھ کھا لیں گے اس کے بارے میں سوچا تھا، جو نیکی تمہیں مل جائے گی اس کے بارے میں سوچا تھا؟ کہا مولا نہیں۔ فرمایا ہمارا شیعہ خود کو فاقوں میں رکھ سکتا ہے، خود کو گھٹن میں رکھ سکتا ہے، مگر اوروں کو دینے میں کمی نہیں کر سکتا۔ تو مولا پھر میں کیا ہوں؟ فرمایا تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں ہو۔ بات کی وضاحت ہو گئی، 4 مکمل ہو گیا، 12 بھی میں کئی مرتبہ موضوع شفاعت پڑھ چکی ہوں اور کئی مرتبہ دلیل کے ساتھ پڑھ چکے ہوں۔ 12 سے مراد 12 امام ہیں، اور ہر امام کی شفاعت بے مثل اور بے مثال۔ آ جائیے فارمولہ نمبر 5۔ فارمولہ نمبر 5 یہ ہم سے کہتا ہے کہ 12 اماموں کی شفاعت تو بے مثل بے مثال ہے، مگر چونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب ولی ہیں، سب کے سب حجت خدا ہیں، سب کے سب صادق اور امین ہیں، سب کے سب امانت دار ہیں، سب کے سب دیانت دار ہیں، سب کے سب قرآن کے حافظ ہیں، سب کے سب توحید کے منوانے والے ہیں، سب کے سب توحید کے پچوانے والے ہیں، سب کے سب خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، سب کے سب ایک ہیں، علی کی اولاد میں سے۔ تو ان کی شفاعت بے مثل بے مثال ہے۔ شفاعت امام حسین علیہ السلام میں نے پیش کی تھی کہ لوگ جب مولا کا نام سنیں گے مولا کی سواری کی طرف لپکیں گے کہ مولا علیہ السلام سے دور نہیں جائیں گے، حکم ہوگا اے فرشتوں محشر کا منظر رک گیا ہے، ان کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں پھینکو۔ یہ شفاعت امام حسین ہے، جس کو چاہے شفاعت کرے۔ 5 ہستیوں کے بارے میں کہا کہ یہ امام نہیں ہے مگر شفاعت کروائیں گی۔ ان 5 ہستیوں کا نام گنواتے چلی جاؤں۔ پہلی ہستی جس کو شفاعت نصیب ہوگی علی مرتضیٰ کے بابا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا علی کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ آپ سلام بے شک رونگٹے کھڑے کیوں نہ ہوں، جب اہل بیت کا وجود ظاہر ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے۔ ایگزیکٹ، سبحان اللہ، سب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تیزی سے بات آگے بڑھانا چاہتی ہوں چونکہ مجھے پڑھنا ہے معجزۂ مولا عباس علیہ السلام، پھر وقت بہت دیکھے بھاگ رہا ہے، میں کیا کروں، میں کتنا روکوں وقت۔
تو مجھے معجزہ پڑھنا ہے. میری بہن کی خواہش ہے کہ یہ معجزہ آپ کو سناؤں. اس کو اس معجزے سے بڑا پیار ہے. میں نے کبھی نہیں پڑھا لیکن اس کی ضد تھی. میرے پاس یہ کل آئی اور مجھے منا کے جھنجھوڑ گئے, تو اس کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. ہمارا فارمولا چل رہا ہے ریاضی کا. آپ لیٹ آتے ہیں, پھر آپ سیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. میں کیا کروں, کدھر جاؤں. ہمارا فارمولا چل رہا ہے ریاضی کے عدد 4 4 12 5 5 2. ہم نے 4 4 سیکھ لیا, 12 پر بات ہو رہی. اچھا, اب 12 معصومیں, 12 امام جو کہ شفاعت ان کے بے مثل میں مثال, 5 پر بات کروں گی. پہلی ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام کہ حق شفاعت رکھتے ہیں جس کی چاہیں شفاعت کرے, اور کیوں نہ شفاعت کرے, ان کی شفاعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ علی کے بابا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں سننا چاہتا, اس کو تو بس یہی پتا ہے کہ یہ علی کا بابا ہے. تو باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا؟ باپ افضل ہوتا ہے. جب بیٹا جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے تو پھر باپ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو حق شفاعت ہے, جس کی چاہے بے مثال شفاعت کرے. وہی ایام ازاں میں نے جملہ پڑھا تھا, زبان پر آ رہا ہے کہ علی مولا سے کہا گیا, اے علی آپ کے بابا تو کافر ہیں, وہ تو جہنم میں جائیں گے. علی مولا نے کہا تو میرے باپ کی فکر چھوڑ, تو اپنے باپ کی فکر. تو جس کا باپ خود جنت اور جہنم میں بھیجے تو وہ کیسے خود جہنم میں جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پہلی شخصیت 5 میں سے جناب ابو طالب علیہ السلام. دوسری شخصیت ہائے ہائے ہائے, روح کی غذا, روح کے سکون, جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی مادر گرامی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. بڑا دل میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے, شیرینی ہو جاتا ہے. سرور کائنات کی جب محبت دیکھتے ہیں نا کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں نے پڑھے جملے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لکھا ہوا تھا کہ سرور کائنات کو اپنی زوجہ سے اتنی محبت, اتنی انسیت تھی کہ جب بھی قربانی کرتے تو بطور خاص بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دوستوں کے گھر میں گوشت بھیجواتے. اللہ اکبر. اب ازواج کہتی ہوں گی نا کہ پہلے ہمیں کم پڑ رہا ہے, وہ جو زوجہ جس کو مثلا امپریس کرنا چاہتے ہیں وہ رہی نہیں ہے, کیا ہی ہے کہ ہمیں دے دیں, آپ ان کی دوستوں کو پہنچوا رہے ہیں. یہی جملے تھے کتاب میں. تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتی ہو, ہمارے لیے خدیجہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے. میں خدیجہ کی دوستوں کا اس لیے خیال رکھتا ہوں چونکہ یہ ہم نشینی میں خدیجہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی. میں خدیجہ کی محبت کی وجہ سے ان کی دوستوں کا اب تک خیال رکھتا ہوں, چاہے خدیجہ دیکھے یا نہ دیکھے. سبحان اللہ. تو جو دوسری شخصیت ہے شفاعت کرنے والی, میں نے کیا کہا, وہ امام نہیں ہے مگر معصومیت کی منزلت پر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چونکہ میں نے وہی بات جو مولا کے لیے فرمائی تھی کہ مادر فاطمہ زہرا ہے, ماں کا مقام بلند ہوتا ہے یا بیٹی کا؟ ماں کا مقام ہوتا ہے. جب بیٹی جنت میں پہنچا سکتی ہے تو پھر ماں کیسے پیچھے رہ جائے گی؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب ابو طالب کی صرف ایک ہی وجہ ہے شفاعت کرانے کی, ایک علی کا باپ ہے, ایک فاطمہ کی ماں. یہ 2 فضیلتیں کافی ہیں جنت میں پہنچانے کی. تیسری شخصیت, قربان ہو جائیے, مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. شفاعت کریں گے, جس کے بازو شفاعت کے لیے کافی ہے کہ جب کوئی بچے گا ہی نہیں شفاعت کرنے کے لیے, مولا کی باری نہیں آئے گی, پھر بھی شفاعت ان کو دی جائے گی جس کی چاہے بے مثال شفاعت کرے. پھر میرا دل کہتا ہے مولا کی نظروں میں وہ پردہ دار بیویاں ہوں گی جو ہر غم پر
جناب زینب کا وسیلہ لے کر علم پر پہنچ جاتی ہے، کبھی اولاد مانگنے کے لیے یا کبھی فرش عزا بچھاتی ہیں کہ مادر حسنین کو راضی کر لیا جائے۔ تو مولا عباس بے مثل و بے مثال شفاعت کریں گے۔ چوتھی ہستی خود جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہ، جس کے چاہے شفاعت کریں۔ عجب منظر، عجب منظر، سواری لائی جائے تو اس کا بڑا احترام ہے، میں تلاری بحث نہیں کرنا چاہتی۔ پانچویں ہستی اللہ اکبر، علی اکبر علیہ السلام، مولا کا بیٹا کیوں شفاعت کرے گا؟ ایک فضیلت کافی ہے، اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، جب شبی دے دی، جب اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا کرنا جب اپنے نبی کی طرح ہے تو کیسے محروم رکھے گا کہ میرے مصطفیٰ کے مثل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی اکبر علیہ السلام کو شفاعت سے پیچھے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ 5 ہستیاں بڑی عظیم ہیں، بڑی معتبر۔ گفتگو کہاں شروع کی تھی؟ ریاضی کے فارمولے سے 4 4 12 5 5 یہاں تک پہنچ گئے 2۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب باب الحوائج بھی دیے، ایک تو رب سبحانہ و تعالیٰ خود باب الحوائج، حاجتوں کا در جو جب جس کو چاہے بے مثل عطا کرنے والا، ایک تو وہ خود، دوسرا پروردگار عالم نے باب الحوائج ہمیں عطا فرمایا جناب زہرا کی صورت۔ ایک مرتبہ خود، یہ پہلی ہستی ہیں، دوسری ہستی باب الحوائج خود مولا عباس علیہ السلام، تیسری ہستی جناب مولا حسین کا ننھا سا چھوٹا سا سپاہی جو دینے پر آئے تو جھولے سے، خود سے نہیں جھولے سے، جو اولاد دیتا ہے، اور کیوں نہ دے جس کے بابا بن مانگے 7 بیٹے عطا کرتا ہے، تو اس کا جھولا کیا اولادیں نہیں دے سکتا، چھوٹا سا ہے۔ عباس مولا کی طرح دینے پر آئے تو اولاد بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ غور تو کریں اس جملوں پر، شیعوں کو محبان حیدر کرار و علی و بطول کو بس دیے چلا جا رہا۔ ہم نے رب سے کہا دعا سن لے، کہا کہ ٹھیک ہے میں تو دوں گا، کیوں نہ باب الحوائج دے دوں۔ ہم نے خوش ہو کر کہا دے، وہ دینے پہ آیا، کہا کہ سیدہ بھی لے جاؤ باب الحوائج ہے، عباس بھی لے جاؤ باب الحوائج ہے، علی اصغر بھی لے جاؤ یہ بھی باب الحوائج ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی لے جاؤ باب الحوائج، یعنی دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے۔ جو 5 آپ کو اور مجھے باب الحوائج دیتا ہے کہ دعا رد ہی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کیسا سننے والا ہوگا۔ جب یہ شخصیات دینے پہ آتی ہیں تو کل کی کل کائنات آپ کے نام لکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایام ازا کیا کہا تھا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس کو دینا آ رہا۔ اور 2 باب الحوائج کی بات کروں کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے دل کھنچتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں موضوع اگلی مرتبہ پڑھ لوں گی، اجازت، میں آ رہی ہوں مسائل پہ جانے، بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا باب الحوائج ہے کہ روایتوں نے کہا کہ جب کسی گھر میں کسی مقام پر جناب سیدہ کی مجلس ہو رہی ہو، باب الحوائج مولا عباس کہتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کا ضامن، اگر نہ دوں مجھے فاطمہ زہرا کی دعا عباس نہیں کہنا۔ یعنی ایک باب الحوائج ہے جناب سیدہ، دوسرے باب الحوائج مولا عباس، دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے کھنچتا ہے، دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے تڑپتا ہے کہ جب
بی بی سیدہ کی مجلس ہو، مولا عباس حاجت پوری فرمانے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح سے جب مولا عباس کی فرش عذاب بچھی ہو تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں جب میرے عباس کا نام لے لیا میری تو حسرت یہ رہی کاش عباس میرا بیٹا ہوتا. پروردگار نے حسن و حسین دے دیے. فاطمہ زہرا عجب ہو گیا، مانگنا چاہتی ہے علی کے چہرے والا مگر حسن و حسین کے ہوتے ہوئے عباس میرا بیٹا ہوتا. عباس میری دعا ہے وہ جس کا ہاتھ تلوار کا دستہ لگنے پر ارے کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ہاتھ انگلیاں شہید ہو گئی. عباس مولا سے محبت کیسی. ارے فاطمہ زہرا زخمی ہاتھوں سے مولا عباس کا ننھا ننھا کرتا سیا کرتے تھے اور کہتی تھی اے میرا عباس جب تو اس کو پہنے گا نا ارے یاد رکھنا یہ تیرا کرتا نہیں ہے، ارے میری زینب ام کلثوم کی ارے ردائیں سلی ہے. عباس یہ ردائیں زینب ہے، یہ ردائیں ام کلثوم ہے، اس رداؤں کا خیال رکھو. ایام عزا تیزی سے جا رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں بی بی فاطمہ کے مصائب سناؤ یا علی مولا کی غربت سناؤ. ارے میاں بیوی کا رشتہ عجیب رشتہ ہے، ارے دونوں ایک دوسرے کے بنا جی نہیں پاتے. ارے خاوند 2 دن تک گھر نہ لوٹے ارے زوجہ بے قرار ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ دروازے پر جاتی ہے میرے والی خیریت سے تو ہوں گے نا. کئی مرتبہ علم کے سائے میں جاتی ہے منتیں مانتی ہے اور جب شوہر گھر آ جائے ارے بس آواز کا سننا ہوتا ہے زوجہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے گلے لگا کر کہتی ہے دیر سے کیوں لوٹے ہوئے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بنا جینا دشوار ہوتا ہے. ارے علی و فاطمہ کا معاملہ کیا بولوں، ارے جو مشکل کشا کے لیے ارے مشکل کشا بن گئی وہ علی مرتضیٰ جو کائنات کو سکون عطا کرتے ہیں. بی بی سیدہ کے جانے کے بعد ایک مرتبہ مولا فرماتے تھے فاطمہ اب علی کا بھی سکون نہیں پائے گا. فاطمہ آپ میرا سکون ساتھ لے گئی، اب علی کا بھی قرار نہیں پائے گا. اے سیدہ آپ اتنی محبت کیا کرتی تھی، اے فاطمہ آپ کے بنا جینا بڑا مشکل ہے، علی آپ کے بنا جینا نہیں چاہتا. دعا کرتے تھے مجھے موت آ جائے، فاطمہ کے بنا جینا بڑا مشکل ہے. بی بی صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کو جی بھر کر رونا چاہتی تھی. کیسے مسلمان تھے کہ بی بی سیدہ کو رونے نہ دیا جاتا. کیا بی بی بلند آواز سے روتی تھی؟ نہیں، خاموشی سے روتی تھی. مگر مسلمانوں نے در جلا کر بھی بے حرمتی کی، حق جتلایا بے حرمتی کی، بی بی کا محسن شہید کیا بے حرمتی کی. اے ظالم و سیدہ کا رو تو لینے دو مگر رونے پر پابندی لگائی گئی. اے علی فاطمہ سے کہہ دے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. مولا نے فرمایا اگر میری زوجہ نہ روئے تو خود انصاف کی بات کرو. ارے باپ سید المرسلین ہے، بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، ایسے باپ کے غم پر بھی سیدہ نہ روئے تو میری زوجہ کیا کرے.
میرے, کہا علی ہمیں کچھ نہیں پتا. فاطمہ کو بولے یا دن میں ہو یا رات میں رہے. مولا گھر آئے, اب بی بی سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. بی بی سے کہنے لگے اے فاطمہ اب مسلمان آپ کو رونے نہیں دینا چاہتے. اے فاطمہ ارے جتنا رونا ہے علی کے سینے سے لگ کر رو لے. ارے میرے بھی بابا اس دنیا میں نہیں رہے, میں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دے لوں. بہت گریا کرواتے تھے. بیوی سیدہ کے لیے بیت الحسن بنایا. اب بیوی کیا کرتی تھی, بیت الحسن سے پہلے مدینے سے دور جاتی تھی. ارے دھوپ میں بیٹھ کر یا زہرا کہہ کر ماتم کر لے, دھوپ میں بیٹھ کر گریا کر کے واپس آتی تھی. ارے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں ایک جملہ پڑھ دوں برداشت کریں گے. ارے جس بیوی کو تماچا لگا ہو, جس کا رنگ بدل گیا ہو, جو حسن مولا سے اپنا چہرہ چھپاتی تھی. شاعر نے جملے لکھے. شاعر کہتا ہے رو کر پکاری بیوی علی آؤ تھامنے. رو کر پکاری بیوی علی آؤ تھامنے. ارے ظالم نے مجھے بڑا مارا ہے بیٹوں کے سامنے. ارے کربلا میں ماں کے سامنے بیٹے کو مارا جا رہا تھا, مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ارے ماں کو تماچا مارا گیا. ہائے حسن مجتبی اس مقام سے نہ گزرتے. مولا کو یاد آ جاتے تو بی بی سیدہ اسلام اللہ علیہ. میں کچھ غربت امیر المؤمنین پڑھنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا بی بی سیدہ اسلام اللہ علیہ جلدی سے طبیعت, پہلے تو بی بی نہ اٹھ پاتی تھی, جب نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی تو بی بی علیہ السلام کنیزوں کا سہارا لے کر نماز پڑھتی تھی. ایک وقت آیا بی بی اٹھی, چہرے پر لبوں پر تبسم ہے شہزادی کے. جلدی سے کام کیا, گھر کو سمیٹا, حسنین کو نہلایا دھلایا, کہا کہ نانا کی قبر پر سلام کر کے آؤ, کہنا کہ ماں نے سلام کہلوایا ہے. شہزادوں کو تیار کر کے بھیجا. امام علی علیہ السلام جیسے ہی آئے تو دیکھتے ہیں کہ بی بی مسکرائے جاتی ہے اور جلدی سے کام ختم کیے جاتی ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھا کہ اے سیدہ دیکھتا ہوں آج طبیعت مناسب معلوم ہوتی ہے. شہزادی نے فرمایا یا علی کیوں نہ مسکراؤ, میرے مصائب کے ارے دن ختم ہو گئے. میں آج اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں, میں اس خوشی میں اتنا خوش ہوں اپنے بابا سے ملوں گی, اسی لیے مسکرائے جاتے ہوں. مولا کو خبر ہو گئی آج سیدہ رخصت ہونے والی ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے, مسجد نبوی چلے گئے. اب کیا ہوا عزاداران مظلوم کربلا, ارے بی بی نماز کے لیے ایک مرتبہ تسبیح ہاتھوں میں لیے اپنے کنیز سے کہتی تھی کہ اے میری کنیز با وفا, جب میں تسبیح کرتی رہوں گی سمجھ جانا میں زندہ ہوں, اور جب تسبیح کرنا بند کر دوں ارے سمجھ جانا مسلمانوں نے اتنا ستایا, ارے فاطمہ مر گئی, یہ خبر علی کو دے دینا. ایک مرتبہ تسبیح اٹھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. شہزادی کی آخری تسبیح, ارے حسین کی زخمی ماں جا رہی ہے. اب بی بی کی تسبیح کی آواز ہوتے ہوتے ارے بی بی خاموش ہو گئی. ارے شہزادے جیسے ہی آئے شہادت کی خبر موصول ہوئی, کہا اے شہزادوں مسجد
مزید جا کر اپنے بابا سے کہہ دو ارے ماں مر گئی. فوراً سے شہزادے پہنچے. ایک مرتبہ کہا بابا ماں فاطمہ زہرا ارے زخم سہتے سہتے اس دنیا سے چلی گئی. ارے مشکل کشا نے جب سنا عزادارہ نے مظلوم کربلا روایتوں نے لکھا علی مرتضیٰ اپنی مسند سے اٹھے. ارے دوڑنا چاہتے تھے زمین پر منہ کے بل گر گئے. پھر اٹھے دوڑنا چاہتے تھے پھر زمین پر منہ کے بل گر گئے. ایک جملہ کہتے جاتے تھے یا زہرا یا زہرا ہائے میری قبر ٹوٹ گئی. ارے مولا اٹھے دوڑنا چاہتے تھے. اس دفعہ مولا ویسے ہی گرے ارے جیسے ہمارا کٹے شانوں والا مولا. ارے بازو کٹا کر سلجھنا سے زمین پر آیا. پیشانی سے خون جاری ہوا. ہائے میرا مولا دوڑتا آیا بالکل ویسے ہی کوریوں کے بل چلتے ہوئے جیسے حسین اکبر کی لاش پر پہنچے. صدائے دیتے تھے علی اکبر کہاں علی اکبر کہاں. ارے مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں قلعے میں نے یا زہرا قلعے میں نے یا زہرا. بی بی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور کہتے جاتے ہیں اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو. اے فاطمہ مجھ سے باتیں کرو. کوئی آواز نہیں آتی. کہا فاطمہ میں علی ہوں مجھ سے کلام کرو. آواز نہیں آتی. ایک مرتبہ کہا فاطمہ حسین کا نہیں سوچا حسین کیسے جیے گا. فاطمہ کچھ تو کہیے. بیوی نے آنکھوں کو کھولا اور ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اے والی میں جا رہی ہوں. اگر آپ کی خدمت کرنے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو کوتاہی رہ گئی ہو. نبی کی بیٹی بڑی زخمی ہے. نبی کی بیٹی معافی مانگنا چاہتی ہے. کہنے لگے میرے مولا کہ اے سیدہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہے. آپ سیدۃ النساء العالمین ہے. ابھی بھی صلوات اللہ علیہ نے کہا اے والی میرے حسن و حسین چھوٹے ہیں. اگر ان سے غلطی ہو جائے انہیں معاف کر دینا انہیں مت ڈانٹنا. مولا نے رونا شروع کیا. اے شہزادی آپ کے بیٹے معصوم ہیں ان سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیوں ایسا فرما رہی ہے. بس باتیں کرتے کرتے ارے روح پرواز ہو گئی. غسل و کفن ہو گیا. بچے آنے لگے ملاقات کر کے جانے لگے. ارے کبھی حسین روتے تھے ارے کبھی زینب روتی تھی. کبھی مرتبہ ام کلثوم جینا نہیں چاہتے تھے. ارے حسن مولا منہ پر ماتم کرتے تھے چین نہ پاتے تھے. ارے حسین مولا کہتے تھے آج کی رات ماں کے بنا کیسے گزارا جائے گا. ارے ماں گزر گئی. علی مرتضیٰ بچوں کو سمیٹتے بچوں کو سنبھالتے آخر جملہ پڑھنے لگی ہوں بس سن کر پرسہ دے دیجیے گا. علی مرتضیٰ رو نہیں پائے. جنازہ تیار ہو گیا. بچوں کو چپ کروایا. جنازہ اٹھانے سے پہلے کہا اے میرے شہزادوں ذرا سلمان کو تو بلا لاؤ. ارے سلمان کو بلا لاؤ. کہنا علی نے یاد فرمایا ہے. ایک مرتبہ شہزادوں کو آتا دیکھا. علی مرتضیٰ دروازے پر بیٹھ گئے. ارے تابوت سیدہ رکھا ہے بے تابی کی کیفیت میں. ارے سلمان کا انتظار کر رہے تھے. اب جیسے سلمان کو دور سے آتا دیکھا ارے مشکل کشا کا ضبط ٹوٹ گیا.
सलमान को गले से लगा लिया। या सलमान ज़हरा को मार दिया। सलमान मेरी मुश्किल कशा चली गई। सलमान अली गरीब हो गया। सलमान अली बूढ़ा हो गया। सलमान मेरी कमर टूट गई। सलमान दुआ मांगो अली को मौत आ जाए। फातिमा के बिना अली जीना नहीं चाहता। दुआ मांगो अली मर जाए। एक मर्तबा एक मर्तबा बीवी के जनाजे की तरफ रुक कर मौला ने खुद को गिरा दिया। मौला ने ऐसे खुद को गिराया जैसे ताबूत के गले लग कर रोया जाता है। सैयदा आपके बिना अली कभी सुकून नहीं पाएगा। आप मेरा सुकून साथ ले गए। फातिमा आपके बिना अली जी नहीं सकते। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, बहुत आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि ऐ मेरे मौला, मर्द के लिए सबसे ज़्यादा सख्त मरहला क्या होता है? मौला ने बस एक मर्तबा खुद को रेत पर गिराया, जवाब नहीं दिया, बस एक जुमला कहते थे, या ज़हरा या ज़हरा। मौला हमने सवाल किया, हम रोने लगे। कहा मर्द के लिए सबसे सख्त मरहला ये है, उसके सामने उसकी ज़ौजा तमाचे खा रही हो और वो मर्द गैरत का समंदर अपनी ज़ौजा को बचा ना पाए। वो मर्द कैसा? कहा मौला बड़ी सख्त कैफियत है, वो मर्द मर ना जाए कहीं। कहा अली मरा भी नहीं। मैं देखता रहा। परवरदिगार रब्बानी ने फर्श अज़ा मामी को अपने शौहर और बच्चों के साथ सदाबाद और शाद फरमा। और परवरदिगार आलम इस घर की तमाम बेटियों को सेहत के साथ चलाने उम्र अता फरमा। ए रब सुब्हानहू व तआला तुझे वास्ता है मौला हुसैन इस्लाम का, मौला हसन इस्लाम का, आलिया हसनैन को परवरदिगार आलम मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े से साहिब औलाद फरमा। बहन को अपने शौहर और बेटी के साथ आबाद और शाद फरमा। आशिया भी को उसके बेटी और शौहर के साथ आबाद और शाद फरमा। परवरदिगार इस घर के बेटों के नेक और कुशादा नसीब फरमा। इस घर की बेटियों के भी कुशादा नसीब पर अच्छे नसीब फरमा। फराबी को अपने शौहर और बच्चों के साथ आबाद और शाद फरमा। फातिमा भी को अपने शौहर और बच्चों के साथ आबाद फरमा। शहनाज आदि को अपने शौहर और बच्चों के साथ सदा आबाद और शाद फरमा। परवरदिगार आलम इस घर के तमाम जो बुजुर्ग हैं, परवरदिगार आलम हमारी नानी अम्मा है, हमारे नाना अबू इस दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगार करवट जन्नत नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम उनको सुना गाजी को उनकी रोज और उनके फरकान अपने बच्चों के साथ उनके शौहर के रोजगार में बरकत अता फरमा। उन्हें हमेशा आबाद और शाद फरमा। वो बीमार रहती है, परवरदिगार आलम उनको जल्द से जल्द मुकम्मल शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। परवरदिगार आलम नानी अम्मी के हमेशा सेहत और सलामती अता फरमा। उनके रिस्क में वसअत और बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम को कोई गम ना अता फरमा। इमाम हुसैन इस्लाम के परवरदिगार आलम इस घर में जो तकलीफ़ है, जो मुसीबत है, जो मुश्किलात है, जो परेशानी है, इमाम हुसैन इस्लाम की दुखियारी माँ के सदके हल फरमा। परवरदिगार आलम जो कुछ सीखा समझा पड़ा उस पर अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हाज़िन महफिल के तमाम हाजत को कबूल और मंजूर फरमा। साहिब खाना ने बड़े खुलूस के साथ फर्श अज़ा बिछाया। परवरदिगार आलम उनके बेटों के रोज़गार में वसअत अता फरमा और उनको बेहतरीन से बेहतरीन रोज़गार नसीब फरमा। रिस्क में, मसाइल में
परेशानियों में अहले बैत के सदक़े से हल पर निजात अता फरमा। इस घर के तमाम अरहमीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात फरमा। हाज़िरीन महफ़िल की तमाम हाजत को कबूल और मंजूर फरमा। बानियान मजलिस की तमाम हाजतों को कबूल और मंजूर फरमा। इस घर के तमाम बड़ों के साए उनके बेटों उनके बच्चों पर उनके नस्लों पर कायम और दायम फरमा। परवरदिगार आलम हमेशा इस घर पर अपने रहमतों का करम का बरकतों का नज़ूल फरमा। इस घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं परवरदिगार आलम उनको अपने दीनी और दुनियावी तालीम में कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमा। परवरदिगार आलम इस घर की बेटियों के पर्दों की हिफाजत फरमा। हाज़िरीन महफ़िल के तमाम हाजत जितनी माएँ बहनें बेटियाँ सबको दुआ में शामिल करते। परवरदिगार जो औलाद मांग रहा है दो बाबुल हवाइज के सदक़े बाबुल हवाइज जनाब सैयदा बाबुल हवाइज मौला अब्बास के सदक़े से उन सब की खाली गोदियों को आबाद फरमा। बिलखुसूस आलिया आपी को जल्द से जल्द औलाद की नेमत अता फरमा। परवरदिगार आलम जो इम्तिहान दे रहे हैं उन बच्चों को अपने इम्तिहान में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। तमाम बेटियों के लेकर को शादा नसीब फरमा। ऐ रब सुब्हानहू व तआला तुझे वास्ता इमाम हसन इमाम हुसैन इस्लाम की माँ का हमारे हर अमल से फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को राज़ी और खुशनूद फरमा। दुनिया भर में जहाँ कोई बीमार मरीज़ है सबको शिफाए कामिला वाला नसीब फरमा। आखिरी दुआ कर रहे हैं ऐ परवरदिगार आलम हम सब की हाजतों में से सबसे बड़ी हाजत कायम आले मोहम्मद के ज़ोर में ताजील फरमा। और जब हमारे मौला आ जाए तो हमें उनके अहवाल और अंसार में शामिल फरमा। परवरदिगार आलम हमारे इमाम ज़माना से हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि व आले अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। एक मरतबा इस घर के तमाम अरहमीन की मग़फ़िरत बुलंद दर्जात के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़िए। बिलख़ुसूस हमारे नाना हाजी आशिक़ अली के इस्लामी सवाब के